वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त आप हमारा प्रोग्राम रमज़ान ट्रांसमिशन देख रहे हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने रमज़ान के महीने में जो लोग बिस्यार खोरी करते हैं, रमज़ान का जो इस महीने का जो एक्चुअली जो हमें तालीम दी गई है, जो उसका लुबाब है, उस पर हम अमल नहीं करते। हम इस महीने को एक त्यौहार के हैसियत से लेते हैं जिसमें अच्छे अच्छे खानों का एहतमाम किया जाता है, मुरगन खानों का एहतमाम किया जाता है ना, और बहुत हेल्थी किस्म के चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, तली हुई चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, पकोड़े बनाए जाते हैं, समोसे बनाए जाते हैं, जनाब पता नहीं क्या क्या अल्लम गल्लम बनाया जाता है, जो कि वो समझते हैं कि इसके बगैर रोज़ा मुकम्मल ही नहीं होगा, हमें सवाब ही नहीं मिलेगा जब तक हमारा दस्तरखान जो है इफ्तारी से और सहरी से भरा हुआ ना हो, जिसमें बकौल शख्स से सांस लेने की उसमें जगह ना हो, तिल धरने की उसमें गुंजाइश ना हो। और खुदा की पनाह ये हम कुछ सहरी में करते हैं कि ना, पराठों से, अंडों से, मुरगन और कीमे से सहरी करते हैं हम, ताकि दिन में भूख ना लगे। यार खुदा का खौफ करें। आप कम खाने के लिए रोज़ा रखते हैं, आप इबादत के लिए रोज़ा रखते हैं, ना कि बिस्यार खोरी के लिए रोज़ा रखते हैं कि आपको भूख ना लगे। अरे आपको भूख लगना ही तो रोज़े की कामयाबी और सवाब का काम है। आपको सवाब इसलिए मिलता है कि आप भूखे रहते हैं, सारा दिन आप भूखे रहते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना बुरी बात करते हैं, ना झूठ बोलते हैं, ना किसी को धोखा देते हैं, इसलिए तो उसी का तो आपको अजर मिलता है, सवाब मिलता है। ना कि आप ना, ये तो आप अल्लाह ताला से आप वो एक उसको धोखा दे रहे हैं, आप उससे चालाकी कर रहे हैं कि ठीक है हमने तेरा रोज़ा भी रख लिया, दिन भर हम कुछ नहीं खाए पिएंगे, लेकिन उससे पहले हम इतना खा लेंगे कि मैदा परेशान हो जाएगा, उसको इतना भर लेंगे हम कि भाई ये सब हो क्या रहा है। और यही मतलब इफ्तार में हम करते हैं। अरे आप सुन्नत अदा कीजिए, आप खजूर से आप रोज़ा खोलिए, हल्की फुल्की चीज़ कोई खा लीजिए, ना कि आप पेट के दोज़ख को भरना शुरू कर देते हैं और बाद में कहते हैं बीमार हो गए, दिल में गड़बड़ हो गई है, हमारी चर्बी बढ़ गई है और हमारी एसिडिटी बढ़ गई है, हमारा मैदे में दर्द हो रहा है, रोज़ा बहुत मुश्किल से गुजरा। तो खुदा का खौफ कीजिए, आप इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, लेकिन हम लोग बिल्कुल नहीं बचते। और फिर ये कि रोज़ा इसलिए रखा जाता है कि आप किसी को धोखा ना दें, आप फरेब ना करें, है ना। और आप ये है कि ना, आप खाने पीने की अशिया, जो अगर हम ताजिर हैं, हम चीज़ें फरोख्त करते हैं, हमारी दुकान है, तो खाने पीने की अशिया जो है ना, उसमें मुनाफे को कम से कम कर दें। आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें, मगरबी दुनिया में आप देखें, जब क्रिसमस आता है तो क्रिसमस के मौके पर ना, मतलब ये लोग तमाम स्टोर्स में आप जाके देखें, हर चीज़ों की हर कीमत जो है ना, उसको आधी कर देते हैं, आधी कीमत पर लोगों को बेचते हैं, ताकि सब लोग क्रिसमस को, अपने त्यौहार को मना सकें। लेकिन हमारे मुल्कों में ये होता है ना, कि जब ईद आती है, रमज़ान आते हैं, तो मतलब ना और महंगाई बढ़ जाती है। और यही सब कुछ ना दिवाली पे, होली दिवाली पे होता है कि इस पर लोग ज़्यादा खर्च करते हैं, ज़्यादा चीज़ें ख़रीदते हैं, ज़्यादा कपड़े बनाते हैं उसको मनाने के लिए। तो आप बाज़ार में जाकर देखें, चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो हम ऐसा करते हैं, यानी मज़ाक़ खेज़ बात है और खुदा से खौफ करने की बात है कि हम देखते हैं कि रमज़ान के महीने में कि एक कोई ताजिर है, दुकानदार है, कोई चीज़ फरोख्त कर रहा है, तो उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो 50 रुपए की चीज़ को 100 रुपए में बेच दे। ये काम बहुत जल्दी करता है और तेजी से करता है, क्योंकि वो कहता है कि मैं 50 रुपए की चीज़ को 100 रुपए में बेचकर, और जल्दी से भागता है, मस्जिद की तरफ भागता है, कहीं उसकी नमाज कज़ा ना हो जाए। अस्तग़फिरुल्लाहुल अज़ीम, सुबह अस्तग़फिरुल्लाहुल अज़ीम। ये हम कहाँ जा रहे हैं सभी? असल में देखिए, जो छोटे ज़्यादातर जो होता है पकड़ जो होती है, वो हमारे यहाँ छोटे जो ताजिर हैं उनकी ज़्यादा होती है, लेकिन बड़े बड़े ताजिर नहीं पकड़े जाते हैं। ये छोटे छोटे दुकानदार हैं, वो तो अपना काम करते हैं, वो तो डबल कीमतें उसकी कर देते हैं चीज़ों की। लेकिन असल तो जो है वो मुनाफाखोर हैं, जो मुंतज़िर रहते हैं रमज़ान के
کہ رمضان آئے گا تو ہماری جو ہے یہ چیزیں ہم دگنی قیمت میں بیچیں گے. لیکن ساری بات یہ ہے کہ اگر اس کی لوگ اگر اس سلسلے میں اگر چاہیں تو وہ ان منافع خوروں کو شکست دے سکتے ہیں کہ وہ کم سے کم کھانے پینے کی چیزوں کو بس ایک حد تک خریدیں, اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں کہ ایک چیز نہیں مل رہی ہے آپ کو, مہنگی مل رہی ہے, جیسے کہ چینی ہے یا بیسن ہے یا گندم ہے, کوئی بھی ایسی چیز جو جس پہ زیادہ وہ لوگ منافع کما رہے ہیں وہ چیزیں آپ لینا کم کر دیں, ان کی قیمتیں خود ہی کم ہو جائیں گی. اچھا رمضان ہو یا کوئی بھی تہوار ہو آتا ہے تو یہ ہمارے ہاں تو ایک مزاج بن گیا ہے کہ مہنگائی ضرور ہوتی ہے. دوسری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں قیمتیں کم ہو جاتی ہیں, لیکن ہمارے ہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ دیکھیے روزہ جو ہے یہ ایک ایسا ہے کہ 30 روزہ ایک ایسا کیمپ ہے, یہ تربیتی کیمپ ہے, یہ ہماری تربیت کرتا ہے. ہمیں اس سے تربیت یہ ملتی ہے, ایک تو یہ ملتی ہے ہمیں کہ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اخلاقی طور پہ ہم کس طرح اپنا رویہ رکھیں. ہمارے اندر دیکھیے روزہ جو ہے ہمارے اندر صبر پیدا کرتا ہے. آپ صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں, آپ شام کا انتظار کرتے ہیں, لیکن آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ کسی چیز کو بھی ہاتھ لگائیں. یعنی دیکھیے اس طرح ایک صبر پیدا ہوتا ہے, پاکیزگی پیدا ہوتی ہے, آدمی جھوٹ نہیں بولتا ہے, آدمی دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچانے کا سوچتا. تو روزہ ایک طرح سے ہماری تربیت ہے. اس تربیت کا اثر یہ نہیں ہے کہ صرف ایک مہینہ, پورا ہماری زندگی پہ اس کے اثرات پورا سال رہنا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ہمارے لیے کوئی ایسی کوئی وہ نہیں چاہتا کہ ہم بھوکے پیاسے رہیں, کوئی تکلیف, اس میں بھی ہماری بہتری ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ہمارے لیے ایسی نہیں بنائی جس میں ہمارے لیے انسان کے لیے فائدے نہ ہو. تو روزہ بھی ایک فائدہ ہے, اس سے فائدہ یوں ہم اٹھا سکتے ہیں کہ ہم ایک تو یہ کہ اپنے کھانے پینے میں متوازن غذا لیں, ہلکی پھلکی غذا کھائیں. دوسرے یہ کہ ہم اپنے آپ کو اپنا جائزہ احتساب کرتے ہیں نا, اپنی روح کا, اپنے آپ کا, کہ ہم کیا غلطیاں کرتے ہیں. ہم مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں رمضان میں سیکھنے کو ملتی ہیں. اور دوسرے یہ کہ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارا اپنا کھانا اتنا اہم نہیں ہے, ہمیں دوسروں کو بھی کھلانا چاہیے. اگر ہم دوسروں کو افطار کریں گے, بھلے ایک کھجور ہو, ایک شربت کا ایک گلاس آپ کسی کو پلا دیں, اس کا بھی بہت ثواب ہے. تو یہ ایک ہمیں ایک دوسرے کے انسانوں کو ایک دوسرے کے قریب بھی لاتا ہے رمضان. ایک دوسرے سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے, محبت پیدا ہوتی ہے, رواداری پیدا ہوتی ہے. اخلاقی طور پہ بھی انسان سمجھتا ہے کہ وہ روزے سے ہے تو اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. روزہ روکتا ہے گناہوں سے, برائیوں سے, چیزوں سے, تو وہ اس کا فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے اگر ہم اپنا عمل اور اپنی چیزوں کو بہتر طریقے سے دکھائیں. اور یہ بھی تو ہے نا سبیہ کہ نا ہر سال رمضان کے مہینے میں یہی ہوتا ہے کہ حکومت دعوے کرتی ہے کہ اس سال مہنگائی مافیا کو مہنگائی نہیں کرنے دیں گے. اشیاء خرد و نوش کی جو قیمتیں ہیں وہ مقرر کی جائیں گی, حکومت سبسڈی دے گی, یوٹیلیٹی اسٹور کھولے جائیں گے. لیکن ہوتا اس کے الٹ ہے. پچھلے سال آئے گزشتہ کو جانے دیجئے, اس سال کی بات کر لیجئے, یہ تمام حکومت کے دعوے تھے, لیکن ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ وہی چیزیں بازاروں سے غائب ہیں, وہی چیزیں ڈبل ٹرپل قیمت پہ بیچی جا رہی ہیں, وہی ہم دیکھ رہے ہیں ذخیرہ اندوزی کی جا رہی ہے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مافیا جو ہے نا تیزی کے ساتھ, شدت کے ساتھ نا سرگرم عمل ہے. حکومت نے بے شک یوٹیلیٹی اسٹور قائم کیے ہیں, لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں. اس پر بھی دیکھا جاتا ہے کہ لمبی لمبی قطاریں روزے میں بڑی عمر کے لوگ لگاتے ہیں محض 1 کلو چینی شکر حاصل کرنے کے لیے, دودھ حاصل کرنے کے لیے, چاول حاصل کرنے کے لیے, آٹا حاصل کرنے کے لیے, چکن حاصل کرنے کے لیے. وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. اس میں بھی کتنی کیسز سامنے آئے کہ اس علاقے کے جو وہ وہاں کے جو انچارج ہیں اور وہ جو وہاں کے اسسٹنٹ کمشنر ہیں, ان لوگوں نے یوٹیلیٹی اسٹور سے چیزیں اٹھا کے نا اور دوسری دکانوں پہ اور اسٹوروں پہ ان کو سستے ہاتھوں ان کی جاننے والوں کو فروخت کر دی ہیں. جبکہ عام لوگوں سے کہا گیا کہ ایک شخص کو ایک وقت میں ایک چیز ملے گی, شناختی کارڈ دکھا کے ملے گی, انگوٹھے پہ نشان لگا کے ملے گی, تو پھر 2 دن کے بعد پھر اس کو آنا ہوگا. لیکن ان کے جاننے والے جو ہیں نا وہ ٹرک بھر بھر کے چیزیں لے جاتے ہیں اور پھر ان کو مہنگا بیچتے ہیں.
تو حکومت کو اس سلسلے میں روک تھام کرنی چاہیے. ہر سال یہ دعوے ہوتے ہیں لیکن وہی ڈھاک کے 3 پاک ہوتا وہی ہے جو ان کو کرنا ہوتا ہے. میں آپ کو اس بات کو کہوں گی ضرور کہ یہ کون کر رہا ہے. دیکھیے نا, حکومت نے تو ریٹ مقرر کر دیے, وہ کر رہے ہیں, لیکن یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ لوگ جیسے ایک کوئی چیز اپنی لے گیا ہے نا, اس میں بھی مطلب لوگ جو ہے وہ اپنے جان پہچان کے لوگوں کو وہ چیزیں دیتے ہیں کہ تم فلاں ٹائم پہ آ جانا, اس وقت رش نہیں ہوگا. دیکھیں اب اس وقت جو رویہ ہے نا وہ عوام کا بھی تو ہے نا, عوام بھی تو یہ سب اگر نہ کرے کہ بھئی ایک دوسرے کے آپ بھی تو حقوق کا خیال کریں نا. کوئی چیز سستے مل رہی ہے تو آپ یہاں بھی, ہمارے ہاں تو ہر چیز کا معافی ہے, اتنے معافی ہیں ہمارے یہاں, رمضان مافیا بھی ہے. یہاں بھی یہ ہے کہ جو کوئی سستی کوئی چیز مل رہی ہے تو وہ ایک طرح سے دوسرے کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والی بات ہے نا, کہ ایک آدمی ایک چیز لے گیا, دوبارہ پھر وہ لائن میں آ کے لگ گیا, پھر وہ وہی چیز خرید رہا ہے. تو اس رویے کو کون روکے گا؟ یہ ہم لوگ مل کے روکیں گے نا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ عوام کو ہونا چاہیے اتنا شعور کہ وہ ان چیزوں کو روکے, وہ ان کو مافیا کو ناکام بنا سکتی ہے. اگر آپ خاموشی سے ہی کہتے رہیں گے حکومت نے مہنگا کر دیا, مہنگائی کر دی, یہ کر دیے, لیکن دیکھیے صرف کہنے سے نہیں, عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے. عوام کو بھی چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں ایسے منافع خوروں کو, ایسے لوگوں کو, مافیا کو شکست دے. مگر دیکھیں نا سب, یہ مسئلہ یہ ہے کہ نا مخالف جماعتیں جو ہیں نا حکومت کی, وہ یہ شور مچاتی ہیں کہ نا حکومت نے مہنگائی کر دی ہے. ارے بھائی, عمران خان تھوڑی آ کے وہاں پر دکانوں میں بیچ کے نا مہنگائی کر رہے ہیں, ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں. نہیں, یہ ہم لوگ کر رہے ہیں, تاجر کر رہے ہیں. تاجر تو حکومت میں شامل نہیں, عوام تو حکومت میں شامل نہیں. جو ایک ریڑھی بھی لگاتا ہے وہ مہنگا بیچ رہا ہے, جس کا بڑا اسٹور ہے وہ تو اس سے زیادہ مہنگا بیچ رہا ہے. تو یہ سب حکومت کہاں جائے بھائی. ہم 24 کروڑ انسان ہے, حقیقت میں ہمارے جو ہے نا, ہم لوگ 24 کروڑ ہیں, 22 کروڑ سب جھوٹ ہے, یہ بھی ان کے سیاسی رنگ ڈھنگ ہیں. تو ہم 24 کروڑ لوگ پاکستان کے رہنے والے, مطلب نا, تو وہ ہر بندہ تو حکومت کا آدمی نہیں ہے نا, ہر شخص تو ذمہ دار نہیں ہے نا, ہر شخص تو عہدیدار نہیں ہے نا. عوام کی اکثریت عوام کی ہے نا. تو یہ سب کو جو کچھ کر رہے ہیں, مطلب چور بازاری, لوٹ مار, ذخیرہ اندوزی, ایک دوسرے کو دھوکہ دینا ہے نا, اور اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم, اس کے نبی کو دھوکہ دے رہے ہیں, اس کے نام کو بیچ رہے ہیں ہم, اس کے فرمان کو بیچ رہے ہیں ہم جھوٹے دعوے کرتے ہیں کہ ہم ان کے فداکار ہیں, ہم ان پہ اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں. ارے تم کیا ان پہ جان نچھاور کرو گے جبکہ ان کے امتیوں کی, ان کے بندوں کی تم جانیں لے رہے ہو, ان کو قتل کر رہے ہو, ان کو دھوکہ دے رہے ہو, ان کے ساتھ فریب کر رہے ہو, ان کو حقارت سے ان کے ساتھ پیش آتے ہو. تم کیا مطلب آپ اپنے نبی پہ جان دو گے کہ آپ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ خوش ہوں گے؟ اللہ نے فرما دیا ہے کہ ایک آدمی کی موت پورے دنیا کی موت ہے, پورے عالم کی موت ہے, اور وہ تم بڑی یعنی فراغ دلی کے ساتھ میں تو کہوں گا تم کرتے ہو. کیا تمہارے گھر میں فیملی نہیں ہے؟ تمہارے اگر بیوی بچوں کو, تمہارے گھر والوں کو اس طرح قتل کیا جائے, ان کو سڑکوں پہ لٹا کے ان کو مارا جائے, زد و کوب کیا جائے, یا ان کے مال چھینے جائے, ان کے ساتھ ڈاکہ زنی کی جائے, تو تمہارے دل پہ کیا گزرے گی؟ اور ہمارے نبی اور ہمارا خدا تو اب تم اپنے بندوں سے 40 درجے زیادہ ہمیں چاہتا ہے. بے شک. تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ ان کا تم نام لے کے ان پہ جان فدا کرنے کے دعوے کرنے کے ساتھ میں ان کی امتیوں کو تم خون بہا رہے ہو, تم ان کو حقیر سمجھ رہے ہو, تم ان کے جا کے چیمبر میں جا کے, ان کے اسمبلی میں جا کے, جو اسمبلی کا چیئرمین ہے نا, اسپیکر ہے, اس کی تم توہین کر رہے ہو, اس سے تم کہہ رہے ہو میں تمہارے جوتے ماروں گا. یہ اس کی توہین نہیں ہے, اللہ نے اس کو ایک مرتبہ دیا ہے, اس کو ایک مقام دیا ہے. یہ مملکت خدا داد اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اللہ نے فرما دیا ہے کہ اپنے ملک کے اور اپنے جو ملک کا سربراہ ہے اس کی تابعداری کرو, اس کی عزت کرو. اور تم یہ عزت کر رہے ہو کہ اس کو جا کے تم چیلنج کرتے ہو, تم اس کو کہتے ہو میں تمہارے جوتے ماروں گا. اگر تمہارے ماں باپ سے آ کے کوئی یہ کہے تمہارے سامنے کہ میں تمہارے جوتے ماروں گا, تو تمہارے دل پہ کیا گزرے گی؟ یہ سب لٹیرے ہیں, چال مکار ہیں, فریبی ہیں, یہ منافق ہیں سب. یہ لوگ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں. یہ ایک مسلم معاشرے کی یہ تو نہیں ہونا چاہیے, ایک رواداری, ایک انسانیت. دیکھیں کسی بھی معاشرے کی عمارت جو ہے وہ اخلاقیات, برداشت, رواداری اور محبت کے ستونوں پہ کھڑی ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں جب ہمارے بڑے
یہ بچوں پہ، نئی نسل پہ کیا اس کا اثر پڑے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے، صادق تھے، سچائی ان کی کا ایمان، مطلب ہم اس پہ کیا چل رہے ہیں؟ ہم جھوٹ ہم سارا دن بولتے ہیں، اخلاقیات ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ جب اتنے بڑے ہو کر ایک اسمبلی میں کھڑے ہو کے آپ جوتے ماریں گے لوگوں کو، یہ کہیں گے میں اس کو جوتا ماروں گا، نہ بڑوں کی عزت، تو آج یہ جو نسل جو ہے وہ کیا سیکھے گی؟ کیا وہ بڑوں کی عزت کرے گی کیا؟ تو یہ ایک اتنی خرابیاں ہیں، اور پھر اس پہ ہم کہتے ہیں کہ آپ عاشق رسول ہیں۔ کیسے ہم ایسی دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ہم تو بہت ہی گناہ گار ہیں کہ ہمارا نہ عمل قول، ہماری ہر چیز ہماری اس کے برعکس ہے، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اپنے جھوٹ، فریب، چور بازاری، لوٹ مار کو چھپانے کے لیے نا یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اور دوسرے ایک یہ کہ جب آپ آپ کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، تو ہم اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں؟ کیا واقعی ہم مسلمان ہیں؟ ہمارے قول و فعل میں اتنا تضاد ہے، ہم ہر چیز کو اپنے مفاد میں استعمال کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم لوگ مفاد پرست ہو گئے ہیں، ہم ہر چیز کو یہ سوچتے ہیں کہ اس سے ہمیں فائدہ ہو، ہم نہ کسی کے لیے اچھا نہیں سوچ رہے، یا ہم اپنے معاشرے کے لیے یا لوگوں کے لیے۔ لیکن آخر کب ہماری آنکھیں کھلیں گی؟ کب ہم اپنی زندگی کے صحیح مقصد کو پہچانیں گے؟ کب ہم جو ہے صحیح راستے پہ آئیں گے؟ کتنا بھی روزے ہم رکھ لیں، کتنی بھی ہم عبادت کر لیں، جب تک ہمارا دل صاف نہیں ہوگا، جب تک ہمارے اندر انسانیت نہیں ہوگی، جب تک ہم اپنے مذہب اور اپنے اس کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، صرف منہ سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک کہ آپ کا عمل نظر آتا ہے۔ وہ دیکھو نا دوہرا معیار ان کا کیسا ہے کہ کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی بات جب ان کے حق میں ہوتی ہے تو واہ 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 سب کچھ ہوتا ہے، مٹھائیاں تقسیم ہونے شروع ہوتی ہیں، اور جہاں ان کی چوری پکڑی جائے، ان کے خلاف کوئی فیصلہ آ جائے تو وہیں سے وہ ساری برائیاں اور خرابیاں پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں، تو ان کو برا بھلا کرنا شروع کر دیتی ہیں، احتجاج شروع کر دیتی ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی اب اس میں سیاست میں تو یہ ہو گیا ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ایجاداری ہے، سیاست جو ہے وہ بنا لیا ہے انہوں نے اپنا، پاکستان کو یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ ہماری جائیداد ہے، ساری اقتدار کی جنگ ہے اور کچھ نہیں ہے، اور ان کو کچھ بھی کوئی، اگر آپ یہ دیکھیے کبھی یہ لوگ کبھی بھی بات کرتے ہیں، کبھی انہوں نے کوئی تعمیری پہلو نکلتا ہے ان باتوں سے، سوائے جو ہے ایک دوسرے سے یہی سب چل رہا ہے جو کچھ ہمارے ہاں اس وقت چل رہا ہے، وہ کوئی اچھی بات تو نہیں، کوئی اچھا میسج تو نہیں جا رہا دنیا میں۔ تو اللہ کے واسطے ان چیزوں کو بند کریں، اپنے آپ کو پہچانیں، اچھے مسلمان۔ ارے تم چلو 12 مہینے یہ لوٹ مار، لوٹ کھسوٹ کرتے ہو، ذخیرہ اندوزی کرتے ہو، مہنگا بیچتے ہو، یہ سارے بڑے لوگ ہیں، چاہے وہ حکومت میں شامل ہوں یا مخالف پارٹی کے لوگ ہوں، جن ملک میں جتنے ملیں کارخانے، کاروبار اور امپورٹ ایکسپورٹ کا، اور جتنی فیکٹریاں ہیں نا، سب یہ بڑے لوگوں کی ہیں جو کہ مختلف عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، مخالف پارٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے عہدوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ سب لوگ وہی لوگ ہیں جو کہ ملک میں خرابی پیدا کر رہے ہیں۔ ارے خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، کم از کم رمضان کے مہینے میں تو امن و سکون قائم کرو بابا ملک میں۔ تم کس منہ سے تم حکومت وقت کو برا کہتے ہو، جبکہ تم اپنے خود کیا کر رہے ہو؟ کوئی بھی کسی کام میں ڈے ون سے، جس دن سے عمران خان نے حلف اٹھایا ہے، اسی دن سے اسی اسمبلی میں اسی جگہ سے انہوں نے مخالفت شروع کر دی ہے، چونکہ طے کر چکے تھے کہ ہم دو پارٹیاں جو ملک میں گزشتہ 72 سال سے 73 سال سے جو لوٹ مار کر رہے ہیں، یہ تیسری پارٹی کہاں سے آ گئی؟ جو ہم نے اپنی نسل در نسل اپنی پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں، بادشاہت ہم کر رہے ہیں، یہ تیسری پارٹی کہاں سے آ گئی؟ تیسری پارٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری برائیاں منظر عام پہ آئیں گے، ہم پہ روک ٹوک کی جائے گی۔ ڈیفنس یہ دیکھیں نا، کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا کھڑا کرتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو پھنسانے کی کوشش، آپ یہ دیکھیں ہر طرح سے گہرا ہو، آپ جب بھی بات سنیں گے یہ خرابی انہوں نے کی ہے، یہ ابھی دیکھیں جو زمینوں کا ایک وہ نکلا ہے اس کو دبانے کے لیے انہوں نے یہ جو ہے ان کے ساتھ مل گئے، اس کی بجائے کہ عدالت میں جا کے پروف دیں، دلائل دیں، شواہد پیش کریں، کاغذات پیش کریں، قبضے کیے ان لوگوں نے، کیا یہ وہ نہیں کرتے ہے نا، اس کے بجائے نا ہنگامے شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو غلاتے ہیں، اور ہمارے لوگ بھی ایسے ہیں نا ناقبت اندیش کہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، میں تھوڑے سے پیسوں کے لیے، تھوڑے سے مراعات کے لیے
وہ ملک کو تباہ برباد کرنا شروع کر دیتے ہیں. ارے دنیا کے کسی 54 مسلم ممالک ہیں دنیا کے, کسی بھی ملک میں یہ احتجاج ہوا ہے آج تک؟ کسی بھی ملک میں اپنے ملکوں میں اپنے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے؟ ارے تمہیں احتجاج کرنا ہے, چلو عمران خان برا ہے تو اس کے گھر پہ جا کے تم احتجاج کرو, اس کے گھر کا راستہ بند کرو, اور تم اس کے سرکاری دفاتر کے آگے, منسٹریز کے آگے جا کے احتجاج کرو. تم سڑکوں کو بند کر رہے ہو, مریضوں کا راستہ تم روک رہے ہو, بیماروں کو آکسیجن تم روک رہے ہو, اور جلاؤ گھراؤ تم کر رہے ہو, لوگوں کو زندہ جلا رہے ہو ان کی دکانیں بند کرانے کے چکر میں. یہ سب کیا ہو رہا ہے, اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں؟ تو ہم کس منہ سے اپنی عبادتیں اللہ کے حضور پیش کریں گے؟ چونکہ ہمارے دلوں کا حال وہ جانتا ہے. کیوں ڈرامے کرتے ہو تم لوگ؟ کتنے ڈرامے کرو گے آخر؟ تم نے ملک کو اور اس قوم کو کس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا؟ دیکھیے 58 مسلم ممالک ہیں. کیا وہ یہ سارے جو مسئلے ہمارے ہاں جس ہر بات کو کرتے ہیں, کیا وہ لوگ یہ مسئلہ؟ بالکل کوئی بھی نہیں کرتا, کوئی بھی نہیں کرتا. وہ لوگ تو نہیں کر رہے, اس لیے کہ ہر کوئی اپنا ایک, آپ یہ دیکھیے جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس طرح کا ان سے ختم کیا جائے. آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہم دنیا سے کٹ کے رہ سکتے ہیں؟ وہ تو ایک بہت بڑی بات. یہ بتاؤ کہ جب ان کی حکومت تھی انہوں نے کیسا کیا؟ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا. ہم تو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ اس طریقے سے ناموس رسالت پہ, اسلام پہ جب بات آتی ہے, کوئی باہر کے ملک والے کرتے ہیں نا, تو تمام ان کی 50-60 سال سے لوگ حکومتیں کرتے آ رہے ہیں. اور 2 دن سے عمران خان آ گیا, 3 سال سے عمران خان آ گیا, اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ عمران خان نے سب سے زیادہ آواز اٹھائی ہے, سب سے زیادہ انہوں نے کام کیا, عالمی سطح پہ عمران خان نے آواز اٹھائی ہے. اور دوسرے یہ کہ آپ یہ دیکھیں یہ سلسلہ تو کیا رک جائے گا اگر یہ وہ پابندی لگا دیتے ہیں یا ان کے سفیر کو وہاں سے نکال دیتے ہیں, تو کیا یہ سلسلہ رک جائے گا؟ وہ لوگ اور زیادہ کریں گے. مطلب یہ اس کا کوئی وہ پہلو تو نہیں نکلتا. اچھا ناظرین, اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, لیکن یہ موضوع ایسا ہے جتنا بھی آپ اس پہ دھوئیں اور گلا شکوہ کریں, سر پر خینا, کچھ نہیں کیا جا سکتا. ہم لوگ بد نصیب ہیں کہ اس مبارک مہینے میں بھی ہماری وہی حرکتیں, وہی کام, وہی چور بازاری, وہی منافقت سب جاری ہے. لیکن پھر بھی کچھ لوگ اچھے لوگ ہیں, دیندار لوگ ہیں, اللہ والے لوگ ہیں, جو کہ اللہ سے خوف کھاتے ہیں, اللہ اور اس کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں, اپنے دوسرے بھائیوں کے بہنوں کے لیے اور دوسرے پاکستانیوں کے لیے نا دل میں ہمدردی و محبت رکھتے ہیں. انہی کی وجہ سے نا یہ پاکستان اب تک قائم ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ان سب منافع خوروں سے, چور بازاری کرنے والوں سے, ذخیرہ اندوزی کرنے والوں سے, اور یہ کہ ملکی لوگ کو لوٹ مار کرنے والوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اللہم آمین. سبھی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام رمضان ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, اور آپ کے شام کے افطار کے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم الہی زلفی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.